तीसरा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा एस्केलेशन हो जाए। अब ये सबसे खतरनाक सिनारियो है, चूंकि जब सिक्योरिटी क्राइसिस आता है ऐसी जगहों पे जो अपने आप को फाइनेंशियल हब कहते हैं, तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। हजारों डॉलर चार्ज किए जा रहे हैं लोगों को सऊदी बॉर्डर क्रॉस कराने के, क्योंकि सऊदीया से फ्लाइट्स चल रही हैं। गरीब आदमी को तो खाने की पड़ी हुई है इन जगहों पे, और अमीर लोग जो है वो पैसे देकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले फोकस करेगी इन तमाम खित्तों की, उन लोगों पे जो सिटीजन है, ये जो 2 करोड़ साउथ एशियन रहता है वहां पे, उनको एयरलिफ्ट करा के वापस ले जाना। वो एक इंतहाई बड़ी लॉजिस्टिक्स की एक्सरसाइज है। पता नहीं हमारे पास कैपेबिलिटी भी है या नहीं है लोगों को वापस लाने की, पता नहीं ये लोग आना भी चाहते हैं कि नहीं है। ट्विटर के ऊपर मैसेजेस देखें, सेठ और अमीर लोगों के ना देखें, उन लोगों के देखें जो आम लोग हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर फंसे हुए हैं। 1-2 ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको अक्रॉस द बोर्ड नजर आएंगे, उन लोगों के जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं या लो सैलरी वर्कर्स हैं। लिखते हैं कि फ़्लाइट्स कैंसल्ड हैं, अनसर्टिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, कोई पता नहीं कि हमारे पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक और बंदा कहता है कि अमीर लोग जो है वो हज़ारों दिरहम, हो सकता है लाखों दिरहम दे के मिडिल ईस्ट से, स्पेशली यूएई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो हम आम लोग हैं, हमारा तो खुदा ही हाफिज़ है। उसके बाद बहुत से लोग ये भी लिख रहे हैं कि र्यूमर्स ना फैलाएं, जो एक्स के ऊपर र्यूमर्स फैल रही हैं इस जंग के बारे में, और हमें सिर्फ ये बताएं कि हो क्या रहा है, असल हकीकत इस जंग की क्या है और होने क्या वाला है। और सबसे ज़्यादा जो दिल खराश ट्वीट मैंने पढ़ी है वो ये है कि अगर मैं यूएई से, मिडिल ईस्ट से निकल गया तो मेरा जॉब चला जाएगा, और जॉब के साथ साथ मेरा जो घर है पीछे, बच्चे जो पीछे हैं, ख़ानदान जो है पीछे, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चली जाएगी। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। ज़्यादातर लोग जो साउथ एशिया से तल्लक रखते हैं और इस जंग के इफेक्टीज़ हैं, ये जो जंग ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान लड़ी जा रही है, वो जंग की ख़बरों से ज़्यादा फ़्लाइट्स और आने जाने की ख़बरों को देख रहे हैं। उनके जो प्यारे फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, ये वो लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि क्या हमारे जो मुल्क हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका से और बड़े बड़े मुल्कों से तो जो फ़्लाइट्स हैं अपने लोगों को रिपैट्रिएट करने की, वो तो चलना शुरू हो गई हैं, मगर हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या होने जा रहा है, ये जो अनसर्टिनिटी है, ये सबसे बड़ी टेंशन है जो इस वक्त साउथ एशिया के अंदर है। अदाद शुमार आपको बता देते हैं ताकि इस कैलेमिटी के साइज़ का आपको अंदाज़ा हो। तकरीबन 24 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं अरब स्टेट्स के अंदर। 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर का तल्लक साउथ एशिया से। ये दुनिया की लार्जेस्ट लेबर माइग्रेशन है। यूएई के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं, 20 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं और तकरीबन 12 लाख के करीब बांग्लादेशी रहते हैं। ये वो लोग हैं जो सैलरी जब इनको मिलती है तो ये घर बेचते हैं ताकि इनके घर का खर्चा चले। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों की फ़ीस जो है वो इनकी तनख्वाह से मिलती है, जो ये अरब स्टेट्स के अंदर कमाते हैं। ये वो लोग हैं इनके घरों का खाना डिपेंडेंट है उस पैसे से जो ये अरब दुनिया के अंदर कमाते हैं। इनके घर बनते हैं पीछे, इनकी जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव सारे साउथ एशिया के अंदर, इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है इस खित्ते के ऊपर। आपको ये भी बताते चलें कि 60% से ज़्यादा माइग्रेंट्स जो इस इलाके के अंदर काम करते हैं वो लो इनकम लेबरर्स हैं। ये वो लोग हैं जो 2000-3000 दिरहम या रियाल महीने का कमाते हैं, लेबर कैंप्स के अंदर रहते हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, हालांकि ये मेजॉरिटी है साउथ एशिया की। हमें टेंशन ये है कि प्रॉपर्टी की कीमतों का क्या होने वाला है दुबई के अंदर। तेल की कीमतें चूँकि हमारे मुल्कों के अंदर भी बढ़ी हैं, उसका क्या होने वाला है। फेक न्यूज़ से तमाम मीडिया भरा हुआ है, मगर ये जो करोड़ों लोग हमारे फंसे हुए हैं बेचारे, एक हाथ में पासपोर्ट है, दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि पीछे अपने घर वालों को बताएं कि हम भी ज़िंदा हैं अभी तक और हमारे फ्यूचर का कोई पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो जंग हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये साउथ एशिया के लिए मिसाइल की जंग नहीं है, लाखों साउथ एशियंस के लिए ये जो गल्फ़ के अंदर जंग हो रही है, ये सिर्फ एक सवाल की जंग है कि कल क्या रोज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो रीजन है गल्फ़ का, कतर और यूएई स्पेशली, ये एक ग्लोबल एयरलाइन और लॉजिस्टिक्स हब है। यानी ये वो इलाके थे जो पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते थे, जाते थे, ट्रांजिट करते थे। एक और अफसोसनाक बात जिसका जिक्र करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम 3 मुल्क, 2 अरब से ज़्यादा या करीब करीब आबादी है हमारी। ये जो गल्फ़ की एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स एयरलाइन और कतर एयरलाइन और इतिहाद एयरलाइन और फ्लाई दुबई वगैरह, हमने समहाउ, शायद हमारी हुकूमतों की वजह से, शायद हमारी अपनी
لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہم لوگ، ہماری جو لاجسٹکس ہے، ہماری جو موومنٹ ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان ایئر لائنس کے اوپر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا صرف ٹرانزٹ کے ٹکٹ تھے، شاید انہوں نے اپنے جابس پہ یورپ میں واپس جانا تھا، آسٹریلیا جانا تھا، امریکہ جانا تھا، ٹکٹس ان کے پاس ان مڈل ایسٹرن ایئر لائنس کے تھے، وہ بھی فضول میں پھنس گئے ہیں سارے کرائسس کے اندر۔ یعنی یہ جو کرائسس کا آفٹر ماتھ ہے، یہ تو جو مرضی ہو، جنگ چونکہ فلوئڈ ہے، چل رہی ہے، دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس کرائسس کا نشانہ بن رہے ہیں، جو اس کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کہیں پہ بات نہیں ہو رہی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ ہمارے اپنے لوکل میڈیاز کے اوپر اندر بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے کسی بھی خطے کے اندر، تو جنگ میں سب سے پہلے راکٹ نہیں گرتے، جنگ میں جو سب سے پہلے چیز گرتی ہے وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہوگا یہ کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں پوری مڈل ایسٹ کے اندر، جب اول تو یہ جنگ کے دوران تو ویسی کنسٹرکشن رکی ہوئی ہوگی، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بلڈنگز بنا رہی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اسپیشلی یہ جو آئل رچ کنٹریز ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آگے چل کے وہ اپنے ورکرز کو پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ اکاموڈیشن بھی نہ دیں، ہو یہ سکتا ہے کہ وہ ان کو اپنے ملکوں سے نکل جانے کا کہہ دیں۔ ہم یہاں پہ آپ کو یہ جو فورن ریمیٹنسز آتی ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ہر سال، یہ جو ورکرز ہمارے بھیجتے ہیں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، ناٹ اونلی ورکرز مگر وہ لوگ جو وائٹ کالر کام کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کے اندر کرتے ہیں، چاہے وہ بینکوں کے اندر کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے علاوہ چونکہ پیسوں کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، جو زندگیاں یہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ جو سب سے بڑا ہمارے خیال میں مسئلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس پیچھے ہے کوئی چیز نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ امیر لوگ تو جا بھی سکتے ہیں، پھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ چلے جائیں، لیٹ سپوز کہ والنٹیرلی بھی چلے جائیں، کوئی ایسی فلائٹس چلائی جائیں کہ ان لوگوں کو واپس اپنے ملکوں میں لے کر آیا جائے، تو ان کے ذہن میں یہ ٹینشن ہوگی کہ اگر ایک دفعہ یہ چلے گئے تو پھر واپسی کا رستہ اتنا آسان نہیں ہے، ویسے ہی ویزے مشکل سے ملتے ہیں، ورک ویزاز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے سامنے تو ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف کھائی ہے، اور یہ لوگ بیچارے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یو اے ای کی اکانومی کے بارے میں ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پراپرٹی انویسٹمنٹ سے زیادہ ٹورزم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ اگر ڈی ایسکیلیشن بھی ہو جائے، جنگ ختم بھی ہو جائے، تو ٹورسٹ کتنے عرصے بعد تعداد کے اندر اس خطے کے اندر جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سیناریوز ہیں جو آگے چل کے جو ماڈلز پریڈکٹ کرتے ہیں جنگ کے، وہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا سیناریو یہ کہ چھوٹا سا فلیئر اپ ہے یہ، اور چند ہفتوں کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، جاب مارکیٹ ووبل کرے گی مگر ایونچولی ریکور کر جائے گی، کیونکہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں پورے مڈل ایسٹ کے ملکوں کے پاس انتہائی زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ ری بلڈ بھی کر دیں۔ کانفیڈنس کتنا شیٹر ہوتا ہے ایون شارٹ فلیئر اپ جنگ کے نتیجے میں، اس کو دیکھنا البتہ باقی ہے، مگر پرابلم شروع ہوتا ہے دوسرے سیناریو سے جہاں پہ لانگ ٹینشن رہتی ہے، سلو بلیڈ اکانومی بن جاتی ہے۔ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو اسپیشلی یو اے ای کے اندر سب سے مضبوط ریٹرنز دکھاتا ہے وہ ویک ہو جائے گا۔ کنسٹرکشن جو ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی بلڈنگ بنتی ہے، اور وہ ایک طرف سے تو جو پاکستانی برٹش انڈینز اپنا پیسہ ان بلڈنگوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں، دوسری طرف سے جو ان بلڈنگوں کو بناتے ہیں لوگ، جو مزدور ہیں، وہ بھی انہی ملکوں سے آتے ہیں۔ تو اگر خریداری کم ہو جائے گی، بلڈنگیں بننا کم ہو جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مائیگرنٹ لیبر ہے اس کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ آلدو یہاں پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لیبر کیمپس کے اندر انتہائی حالات مشکل ہیں ان لوگوں کے جو یہاں پہ رہتے ہیں، اس کے باوجود باقی ملکوں میں جو پیچھے ان کے ملک ہیں وہاں پہ بھی کوئی خاص ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ تیسرا جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ایسکیلیشن ہو جائے۔ اب یہ سب سے خطرناک سیناریو ہے، چونکہ جب سیکیورٹی کرائسس آتا ہے ایسی جگہوں پہ جو اپنے آپ کو فائنینشیل ہب کہتے ہیں، تو پھر وہ ریکور نہیں کر پاتے جو موبلٹی ہے۔ یعنی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لائنیں لگی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی جو عمان جانے کی کوشش کر رہے ہیں گاڑیوں پہ۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای سے اور قطر وغیرہ سے ہزاروں ڈالر چارج کیے جا رہے ہیں لوگوں کو سعودی بارڈر کراس کرانے کی، کوئی سعودیہ سے فلائٹس چل رہی ہیں۔ غریب آدمی کو تو کھانے کی پڑی ہوئی ہے ان جگہوں پہ، اور امیر لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شٹ ڈاؤن بڑھ جائیں گے اس صورت میں کہ یہ لمبا چلتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے فوکس کرے گی ان تمام خطوں کی ان لوگوں پہ جو سٹیزنز ہیں، شاید ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جو یو اے ای کے سٹیزنز ہیں، جو قطر کے سٹیزنز ہیں، بحرین کے سٹیزنز ہیں،
جو لوکلز ہیں، وہ ظاہر رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے، ان کا کام ہے کہ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا۔ باقی جو لوگ ہیں، جو ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تمام حکومتیں ہیں وہ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور باقی ملکوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بندے ہمارے پاس ہیں، آپ لے جانا چاہو تو کوریڈور کھلا ہے، آ کے لے جاؤ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو امیر ملک ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، وہ چارٹر جہاز بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو 2 کروڑ ساؤتھ ایشین رہتا ہے وہاں پہ، ان کو ایئر لفٹ کرا کے واپس لے جانا، وہ ایک انتہائی بڑی لاجسٹکس کی ایکسرسائز ہے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے لوگوں کو واپس لانے کی، پتہ نہیں یہ لوگ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو 3 سیناریوز ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ہمارے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا سے، تمام ملکوں سے ساؤتھ ایشیا کے، ہم ان لوگوں کو جو سوچ رہے ہیں کہ کرنا کا چاہیے، مینز نہیں ہے، مسئلے زیادہ ہیں، ہم آپ کو کچھ ایڈوائزز دینا چاہیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اپنا پاسپورٹ، اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنے ویزے کی کاپی کوشش یہ کریں کہ اپنے فون کے اندر سیو کر کے رکھ لیں یا کسی کاغذ پہ پرنٹ کر کے رکھ لیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ آگے چل کے ان ملکوں کے اندر جو سیکیورٹی سسٹمز ہیں وہ کیسے چلیں گے۔ اپنی ایمبیسی سے کانٹیکٹ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ ایئر لائنز کی جو پالیسیز ہیں اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انخلا کی فلائٹس چلتی ہیں ساؤتھ ایشیا سے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ملکوں میں آ جائیں، یہاں بھی روٹی ملی جائے گی آپ کو۔ دوسری بات، جو تھوڑا بہت پیسہ آپ کے پاس بچ گیا ہے، یہ رومرز کے ڈر سے اس پیسے کو ضائع نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے دوستوں سے، باقی لوگوں سے اور مستند نیوز میڈیا سے خبریں پراپرلی لیں، اور دیکھیں کہ کیش اگر بچ جائے اور فضول میں پیسے نہ لگ جائیں ادھر جانے کے ادھر جانے کے، پھر آپ آگے کہیں پھنس جائیں، تو کیش تھوڑا سا بچا لیجیے اگر آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ وائٹ کالر ورکر ہیں، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی بینک کے مینیجر ہیں، آپ کے پاس ڈپینڈنٹس بھی ہیں، بچے بھی ہیں وہاں پہ، کوشش یہ کریں کہ آپ پلان پراپر کر لیں کہ سکولنگ کا کیا کرنا ہے، میڈیسن کا کیا کرنا ہے، کنٹینیوٹی زندگی کی کیسے چلے گی۔ ویسے جو خبریں آ رہی ہیں دبئی سے اسپیشلی، وہ یہ ہیں کہ حالات نارمل ہے۔ ساؤتھ ایشیا والے ویسے ریزیلینٹ ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں، لوگ کام بھی کرتے رہتے ہیں، مصیبتیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ نئی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یو اے ای کے اندر رہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ باقی تمام نیشنلٹی سے زیادہ آسانی سے ساؤتھ ایشینز اس سے کوپ کر لیں گے۔ 2 سے 4 ہفتے کا جو بفر ہے، اسپیشلی کھانے پینے کی چیزوں کا، رینٹ کے پیسوں کا، ٹیلی فون کے پیسوں کا، ٹرانسپورٹ کے پیسوں کا، اگر آپ رکھ سکیں تو ضرور کوشش کیجئے۔ میں بھی چند دوست مل کے کوئی کرائسس کیش سائڈ پہ رکھ لیجئے، کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپنا جو ایگزٹ روٹ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ وہ سوچیں گے کہ اگر ہم چلے گئے تو واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان ملکوں کے اندر اگر آپ ہیں تو ان ملکوں سے یا ایگزٹ روٹ جو ہے، جس طرح سے لوگ نکلنے کی کوشش کریں، چاہے وہ زمینی رستے سے کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی آلٹرنیٹ ہب کے ذریعے کر رہے ہیں، یعنی دوسرے ملک میں جا کے کر رہے ہیں، اگر آفیشیل روٹس کو کھلنے میں دیر لگتی ہے تو آپ کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اکیلے سفر نہ کریں، دوستوں کے ساتھ مل کے کریں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ اکیلے ہیں، کسی لیبر کیمپ میں ہیں، پیچھے فیملی ہے وہ پریشان ہے، عجیب و غریب وہ ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کم از کم یہ بتا دیں کہ دن میں ایک ٹائم کوئی طے کر لیں، اور ان کو کہیں کہ میں اس ٹائم پہ آپ کو جو بھی واٹس ایپ ہے یا جس طرح بھی ہے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے جو پیچھے آپ کی فیملی رہتی ہے ان کی جو پینک کی سچویشن ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ جنگ جو ہوتی ہے وہ ہر ملک کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس میں جنگ میں سب سے پہلے جو چیز ٹوٹتی ہے وہ کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، میزائل جو ہے بلڈنگ کو نہیں پھوڑتا، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی جو پلاننگ ہوتی ہے آگے کی، اس کو پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کی جانوں سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، اور اگر حکومتیں ابھی کمزور ہیں یا پیچھے انہوں نے کمزوری دکھائی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آگے چل کے وہ کمزوری نہیں دکھائیں گی۔ اگر آپ کو ضرورت ہے ان ملکوں کے اندر کام کرنے کی، پیسہ کمانے کی، ان ملکوں کے اندر اپنی زندگی بنانے کی، تو ان ملکوں کو بھی ضرورت ہے ان لوگوں کی جو محنت کرنا جانتے ہو۔ یقین مانیے کہ جتنی محنت ساؤتھ ایشیا کے لوگ کرنا جانتے ہیں، ایسے لوگ ان کو بھی کہیں سے نہیں ملیں گے۔ اس کے باوجود آپ کا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا اس جنگ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، آپ کا اس جنگ کے اندر کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی حفاظت کریں۔ اپنے آس پاس جو آپ کے بھائی ہیں، تمام ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ رہتے ہیں آپ کے آس پاس، ان کی حفاظت کریں، مل کے کام کریں، اور ہمیں امید ہے کہ آگے چل کے اگر
یہ جنگ کچھ عرصے رہتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی بھی بحال ہو جائے گی، آپ کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی۔ نقصان تب ہوگا جب آپ ریش ہو کے ان رومرز پہ جو ساری دنیا کے اندر چل رہی ہیں یقین کر کے کوئی اپنا بڑا نقصان کر لیں گے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ حفاظت سے رہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلدی اپنی پرانی زندگی کے اندر واپس آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔